नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं बुढ़ापे का ये गुनाह ऐसा भी है जो तौबा करने से भी माफ़ नहीं होता। ये बुढ़ापे का सबसे ख़तरनाक तरीन गुनाह है। नाज़रीन इकराम, सोचिए अगर आपने ऐसा कोई गुनाह कर लिया कि जिसकी माफ़ी के लिए ना एक हज काफ़ी है और ना 1000 हज। अगर आपने 100 बार नहीं बल्कि 10,000 मरतबा भी अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर तौबा की, लेकिन फिर भी वो गुनाह माफ़ ना हुआ तो क्या बनेगा। आप तसव्वुर करें, अगर आप मक्का मुकर्रमा जाकर खाना काबा के सामने रोएं, मदीना मुनव्वरा जाकर रोज़े रसूल पर, लेकिन वो गुनाह फिर भी बख्शिश के काबिल ना हो, क्या वाकई कोई ऐसा गुनाह भी है जिसे माफ़ करना अल्लाह तबारक व तआला के क़ानून में शामिल नहीं। हाँ, एक गुनाह ऐसा है जिसके लिए क़यामत के दिन कोई शफाअत का काम नहीं आएगी। कोई दुआ, कोई वसीला, कोई हज, कोई नेकी उसे ख़त्म ना कर सकेगी। लेकिन आखिर वो गुनाह है कौन सा। बेशक इंसान से बहुत ख़ताएँ हो जाती हैं, लेकिन हमारा रब बहुत ही गफ़ूर रहीम है। वो बख्शिश वाला है, तौबा कबूल करने वाला है। वो कहता है, ऐ मेरे बंदों, अगर तुम गुनाहों का अंबार लेकर भी आओ लेकिन मेरे साथ किसी को भी शरीक ना ठहराओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मगर क्या कोई ऐसा संगीन गुनाह भी है जो रहमत भरे ऐलान के बावजूद भी माफ़ी के काबिल नहीं। एक ऐसा गुनाह अगर किसी ने वो कर लिया तो उसका अंजाम इंतहाई होलनाक होगा। वो जुर्म जिसका हिसाब क़यामत के दिन इंतहाई सख्ती से लिया जाएगा। यह वह गुनाह है जिसे करने वाला दुनिया में शायद मौज मस्ती कर ले, मज़े कर ले, ऐश व आराम कर ले, लेकिन आखिरत में उसका अंजाम इतना खौफनाक होलनाक होगा, ज़मीन आसमान लरज़ उठेगी। ये वो गुनाह है जिसके मुर्तकिब के लिए न कोई सिफारिश होगी और ना ही कोई बख्शिश, बल्कि अज़ाब ही अज़ाब होगा और पछतावा ही पछतावा होगा। नाज़रीन इकराम, आखिर वो गुनाह कौन सा है जिसके बारे में इतनी सख्त वाइदें नाजिल हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में मुकम्मल तफसील से बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन इकराम, दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत ही लापरवाही के साथ गुजार रहे हैं। हर रोज़ गुनाह करते ही, लेकिन उन्हें अंदाज़ा ही नहीं एक ऐसा जुर्म उनके नामे आमाल में दर्ज हो चुका है जिसका खमीज़ा उन्हें भुगतना होगा। क़यामत के रोज़ जब नामे आमाल सामने आएंगे, पुल सिरात से गुज़रने का वक्त आएगा, जब जहन्नम की आग ढाड़े मार रही होगी, तब ये एहसास होगा एक ऐसा गुनाह था जो इतना खौफनाक था, लेकिन तब तक वक्त हाथ से निकल चुका होगा। तब पछतावा का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ये वह गुनाह है जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा सख्त वाइदें सुनाई है। ये वह गुनाह है जिसने कई उम्मतों को बर्बाद कर दिया। ये वह गुनाह है जिसके करने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला की सख्त लानत नाजिल होती है। उस गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बंदे पर रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कर देता है और बेबरकती, बेचैनी उसकी ज़िंदगी में चली आती है। नाज़रीन इकराम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहम करने वाला और मग़फ़िरत फ़रमाने वाला है, लेकिन उसकी रहमत के बावजूद ये गुनाह ऐसा है जो सिर्फ़ तौबा से माफ़ नहीं होता। वो गुनाह हुकूक़ुल इबाद की पामाली, बंदों के हुकूक़ की पामाली, कई संगीन नुकसानात हो सकते हैं। दुनिया और आखिरत दोनों ही में असर अंदाज होते हैं। अगर लोग एक दूसरे के हुकूक़ पामाल करें तो माशरे में बदएतमादी, नफ़रत, इंतशार पैदा होता है। किसी के हक़ तलफ़ी करने वाला फ़र्द माशरती तौर पर बदनाम हो सकता है और बाज़ औक़ात क़ानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। जब किसी का हक़ मारा जाता है तो उसके दिल में गुस्सा, दुश्मनी पैदा हो जाती है जो कि रिश्तों के ख़राब कर सकती है। दूसरों का हक़ मारने वाला अंदरूनी तौर पर बेसुकूनी, परेशानी महसूस करता है।
جس سے ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اگر حقوق العباد کا خیال نہ رکھا جائے تو کرپشن، دھوکہ دہی، ظلم، ناانصافی عام ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے اور ان کی خلاف ورزی پر سخت وعیدیں بتائی ہے۔ حدیث پاک کے مطابق حقوق العباد کی خلاف ورزی کرنے والے کو قیامت کے روز کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑ سکتی ہے یا پھر دوسروں کی گناہ اپنے سر لینے پڑ سکتے ہیں۔ جان لیجئے، بعض روایت میں آیا ہے لوگوں کے حقوق دبانے والے کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے اور وہ معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی معافی نہیں فرمائے گا جب تک کہ مظلوم راضی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی حقوق العباد کا مجرم معافی لیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو آخرت میں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہو تو فوراً معافی مانگیں، حق لوٹائیں، عدل انصاف کو اپنائیں، خود کو ظلم سے بچائیں، صدقہ نیک اعمال کے ذریعے اپنے غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ حقوق العباد کی حفاظت نہ صرف دنیا میں ایک بہتر زندگی کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ تو محض خالق توبہ ندامت سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق ایسا نہیں۔ حقوق العباد وہ حقوق ہے جسے جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ بس زبان سے یہ کہنا یا اللہ معاف کر دے اور سب کچھ ختم ہو گیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ جب تک مظلوم کا حق ادا نہ کیا جائے، جب تک جس کا حق مارا ہو وہ خود معاف نہ کرے، تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے قیامت کے دن سب سے بڑا انصاف حقوق العباد کے معاملے میں ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کا مال دبایا، کسی کی عزت پر حملہ کیا، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، کسی کا حق مارا، تو یہ جان لیجئے سب کچھ قیامت کے روز آپ کی نیکیوں میں سے پورا کیا جائے گا اور دوسروں کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس طرح نیکیاں کم ہو جائیں گے اور گناہ زیادہ۔ ناظرین اکرام، اسلام میں حقوق العباد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قوانین ہیں جو انسانوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بنائے گئے۔ ان میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، کاروباری معاملات میں ایمانداری، دوسروں کی دولت کی حفاظت کرنا، انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ شامل ہے۔ جان لیجئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کسی کے حق تلفی کرنا، دھوکہ دینا، ظلم کرنا اسلام میں ناقابل برداشت ہے۔ اگر ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ کرے گا۔ قرآن کریم میں حقوق العباد پامال کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں سنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جانتے ہو قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں، نقصان میں کون ہوگا؟ ایک ایسا شخص جو قیامت کے روز نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں پڑھی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی کا حق دبایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، پس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کو دھوکہ دیا اور پھر دنیا میں توبہ کیے بغیر، معافی مانگے بغیر مر گیا، قیامت کے دن اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔
دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کا حق مار کر مزے کر رہا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ عیش و آرام بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے، لیکن قیامت کے روز اس پر بہت بڑی مصیبت نازل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو فوری سزا دے یا نہ دے، لیکن اس کے حساب کا دن ضرور آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے والا قیامت کے روز اندھیروں میں ہوگا۔ اگر آپ کسی کا حق مار چکے ہیں، کسی کا دل دکھا چکے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر چکے ہیں، آج ہی اس سے معافی مانگے، ورنہ پھر کل قیامت کے روز حساب دینے کے لیے تیار رہیں۔ ناظرین اکرام، آخرت میں بچنے کے لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق تو توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے جب تک ادا نہ کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں قیامت کے روز ذلت رسوائی سے بچیں تو ہمیں آج ہی اپنے معاملات درست کرنے ہوں۔ جس کا حق مارا ہے اسے لوٹا دیں، اگر مالی نقصان کیا ہے تو پورا کریں، اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو معافی مانگیں، اگر کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو اس کی عزت بحال کریں، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس شخص سے بھی معافی مانگیں اور اپنے رب سے بھی معافی مانگیں۔ جان لیجئے وہ گناہ جو انسان کو سیدھا جہنم کی طرف لے کر جا سکتا ہے، اور کوئی بھی عبادت، کوئی بھی حج اور کوئی بھی صدقہ اسے نہیں مٹا سکتا جب تک حقدار خود معاف نہ کر دے۔ اس سے پہلے قیامت کا دن آ جائے گا۔ آج ہی سے اپنے آپ کو بدلیں۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے حقوق العباد ادا کرنے کے دو بڑے فائدے ہیں۔ حقوق العباد ادا کرنے کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے، انسان دنیا میں بھی عزت اور سکون حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ جو شخص دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ معاشرے میں ایک باوقار معزز انسان بن جاتا ہے، لوگ اس پر بھی بھروسہ کرتے ہیں، لوگ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جان لیجئے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ جو انسان دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کے حق ادا کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی بے سکونی کا شکار نہیں ہوتا، اس کے دل کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بے تحاشا برکتیں ڈال دیتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ جان لیجئے حقوق العباد ادا کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے، آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے اور جنت کا انعام حاصل ہوتا ہے۔ جان لیجئے حقوق العباد ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، یہ آخرت میں کامیابی اور جنت میں داخلہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے پریشانی دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانی دور فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، تو قیامت کے روز اس کا حساب بہت ہی آسان ہوگا اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہوگا۔ برعکس اس کے جو لوگ حقوق العباد کو نظر انداز کرتے ہیں وہ قیامت کے دن شدید خسارے میں ہوں گے۔ اس لیے جو شخص جنت میں اعلیٰ مقام چاہتا ہے، اسے چاہے وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرے۔ ناظرین اکرام، قرآن حدیث کی روشنی میں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ اس دین میں جہاں عبادت کا اہتمام ہے، وہاں معاملات اور اخلاقیات کو بھی غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن و سنت میں دو طرح کے حقوق کی بات کی گئی ہے، حقوق اللہ اور اللہ کے حقوق، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، دونوں ہی کے ادائیگی لازمی ہے، مگر بعض موقع پر حقوق العباد کو فوقیت دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق بغیر ان کے معافی کے معافی نہیں ہوتی۔ حقوق العباد کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، وہ شخص جو نہ درہم رکھتا ہو،
نہ دینار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا خون بہایا ہو، پھر کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں ان پر مظلوموں کو دے دی جائے گی، اور جب اس کے پاس نیکیاں نہ بچیں گے تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے عبادات کے باوجود اگر حقوق العباد کی پامالی کی گئی ہو انسان کا انجام بدترین ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر حقوق العباد کا ذکر آیا ہے، مثلا والدین کے حقوق ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ اسی طرح یتیموں کے حقوق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین ہے۔ اسی طرح پڑوسی کے حقوق ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قربت داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی ہمسائے، دور کے ہمسائے پہلو کے ساتھ، مسافر، تمہارے غلاموں کے ساتھ بھی اسی طرح تجارت اور انصاف۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پیمانہ تروزہ انصاف سے پورا کرو، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حقوق العباد کی عملی تفسیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں درج ذیل پہلو بہت نمایاں ہے۔ نمبر 1، خدمت خلق۔ تمام مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے، بس اللہ کو وہی شخص زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نمبر 2، پڑوسی کا خیال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کرتے ہیں رہے، میں نے سمجھا اسے وارث بنا دیں گے۔ نمبر 3، مسلمان کا حق مسلمان پر۔ سلام کا جواب دینا، دعوت قبول کرنا، نصیحت کرنا، چھینک کا جواب دینا، عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا۔ نمبر 4، جھوٹ اور دھوکے دہی کو ممانعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو مال یا عزت میں تو آج ہی اس سے معافی مانگ لیں، اس دن سے پہلے جب نہ دینار کام آئے گا اور نہ درہم۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث اس بات کی گواہی ہے انسان قیامت کے روز صرف اور صرف اپنے اعمال کے ساتھ آئے گا، اور اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا تو اس کے نیکیوں سے بدلہ لیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، اب اندازہ لگا سکتے ہیں حقوق العباد کا خیال نہ رکھنا کتنا بڑا اور خطرناک ترین گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ روزمرہ زندگی میں کئی لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے وہ فوراً معافی مانگ لیں۔ جس پر ظلم کیا اس سے بھی معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہیں وہ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا۔ اگر ایسا ہے تو پھر فوری طور پر توبہ کریں، اگر ممکن ہو تو حقوق ادا کریں اور معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے میری آج کی اس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔